बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। घर को आग लग गई घर के ही चिराग से, लेकिन यहाँ पे कुछ यूं है कि हुकूमत को आग लग गई उसके अपने ही टाउट से। मोहसिन नकवी अफसार आलम का मामला भी थमा नहीं था कि हिना परवेज भट्ट और अंसार अब्बासी भी लड़ पड़े। ये दोनों मामले क्या हैं ये आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ महमूद खान एचएक्सी साहब ने डेडलॉक जो थी वो दे दी है, और साथ ही सुहेल अफरीद साहब ने अब बात करना शुरू कर दी है कि मैं अब रुकूंगा नहीं। जो उन्होंने डेडलॉक दिया था उसमें तकरीबन 12 घंटे रह चुके हैं। ये दोनों ही शख्स क्या करने लगे ये आपके सामने रखेंगे। अहमद खान न्याजी साहब वो 8 मई को जो लॉन्ग मार्च लेके आने लगे थे, अब उसमें एक नई डेवलपमेंट है। जो जिरगा वो कर रहे हैं उसमें मामला क्या है और वो क्या करने जा रहे हैं आपके सामने वो तमाम चीजें रखी जाएंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सोसाइटी में इस वक्त अल रहमान गार्डन में जितना बड़ा जुल्म हुआ है, बेटी के सामने बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ये जुल्म की इंतहा की गई, ये सारा मामला आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम आपको बताएं कि वो मुल्क जो सुलह करवा रहा था, वो मुल्क जिसने तमाम जगहों पर जाकर एक बड़ी जंग बंदी की तरफ लेकर गया, वो मुल्क जो ये दावा कर रहा था कि हम सालसी करवाएंगे, वो मुल्क जो दुनिया में मीडिएटर का रोल अदा कर रहा था, आज उसके ही मुल्क के तकरीबन 20 से ज़ाहिद अफराद जो हैं वो सोमालिया में कैद हैं, सोमालिया में अगवा हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं आ रही। अपने ही लोगों को इस वक्त छुड़वाने के लिए क्या इकदाम कर रहा है? तो बेटा है वो अभी तक अपने बाप से नहीं मिला है, क्योंकि वो गए 9 दिसंबर को, राहिम हुआ है 24 दिसंबर को। वो हम लोग जो है ना अपना ये पार्लिस लुटेरे जो होते हैं ना, इन्होंने पकड़ लिया है और ये मेरी आखिरी हुआ। इसे अब क्या पता अब मैं आपसे बात ना कर पाऊँ, क्योंकि ये मारने के लिए लेके जा रहे हैं। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा। सही है, खुदा हाफिज़। आयशा और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको पढ़ा लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा और आप दिल मजबूत कर लीजिएगा। कोई मसला नहीं है। क्या बोलूँ? शहबाज शरीफ साहब, क्या मैं आपके मुल्क की बेटी नहीं हूँ? मेरे बाबा नहीं है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बाबा को प्लीज़ वापस ले आए। मुझे नहीं पता मुश्किल है। सबसे पहले तो अंसार अब्बासी ने मोहसिन नकवी को कहा कि क्या इस शख्स का इशारा पाकिस्तान है और ये शख्स इस पूरे मुल्क का मालिक है। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब बात करते हैं कि मोहसिन नकवी ने अपना काला धन एमनेस्टी के जरिए सफ़ेद किया। मोहसिन नकवी की बीवी का अपार्टमेंट दुबई लीक में जाहिर हुआ। मोहसिन नकवी ने कुछ दिन पहले कहा कि 100 अरब डॉलर बाहर गया। आप तो खुद पैसा बाहर लेकर गए, आप दूसरों का पैसा कैसे लाएंगे? सिंध के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर आज भी जहाज उतर रहे हैं जो काला धन दुबई लेकर जा रहे हैं। ये वर्ड टू वर्ड में हेयरिंग बता रहा हूं आपको, सॉरी ये वर्ड टू वर्ड बात बता रहा हूं मैं आपको अफसार आलम की, जो उन्होंने मोहसिन नकवी पर की है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं जिसमें वो बात करते हैं कि मेरी तलात के मुताबिक मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के जज को पैगाम पहुंचाया कि बड़े साहब पिंडी वाले ये चाहते हैं कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो। मोहसिन नकवी ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स को गैर कानूनी तौर पर इनकी हाई कमान के इल्म में लाए बगैर इस्तेमाल किया। अब ये बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं। अगर ये मामलात और ये बातें अफसार आलम की जगह कोई और सहाफ़ी कर रहा होता तो उसको अर्श शरी बना दिया जाता। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर अफसार आलम की जगह कोई और सहाफ़ी होता तो उसको इमरान रियाज बना दिया जाता। अफसार आलम की जगह कोई और सहाफ़ी होता तो उसको जबील फ़ारूकी बना दिया जाता। अफसार आलम की जगह कोई और सहाफ़ी होता तो फिर उसको दिन दहाड़े उसको अगवा किया जाता। अगर अफसार आलम की जगह कोई और सहाफ़ी होता तो चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए उसको अगवा किया जाता और रात की तारीखी में उसको फिर अगवा करके न जाने कहाँ लेके जाया जाता। लेकिन क्योंकि अफसार आलम ने बात की है तो इस वक्त क्या मामलात होंगे क्या नहीं होंगे अभी तक तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन देखें सितम ज़रीफ़ी देखें आप ज़रा, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जब बात आई, अमीरों के घरों पर बात आई, अमीरों के बिल्डिंगों पर बात आई, तो वज़ीर आज़म ने उस पर एक कमेटी बना दी। लेकिन वहीं जब इमाम बाड़ा में जहाँ पर बच्चों के घर गिराए गए, एक मासूम औरत को, एक प्रेग्नेंट लेडी को हमल के दौरान घसीटते हुए घर से बाहर निकाला गया, उस पर कोई कमेटी नहीं बनी, उस पर किसी ने नहीं चीखा, कोई सहाफ़ी नहीं आया। जब इनके अपने फ्लैट्स पे बात आई, जब इनकी अपनी जगहों पे बात आई तो सब लोगों की चीखें निकल गई हैं। तो यही 2 पाकिस्तानी नज़रिया है जो बार बार इमरान खान आपको बताता है कि
ایک پاکستان ان کا ہے اور دوسرا پاکستان پیارے پاکستانیوں میرا اور آپ کا ہے، جس میں ہمیں حقوق نہیں ملیں گے، جس پہ ہم اگر بات کریں گے تو ہمیں اٹھا لیا جائے گا۔ آپ کے سامنے میں سٹوری رکھ دیتا ہوں۔ اس وقت الرحمان گارڈن کے اندر ایک شخص نے جب مہنگی بجلی اور سوسائٹی کے جو غیر قانونی عمل ہے اس پہ آواز بلند کی تو اس کو گھر سے اٹھا کے کس طرح سے یہ سیکیورٹی گارڈ یہ بلوائی لے کر گئے۔ یہ ذرا ویڈیو آپ دیکھیے۔ بچی کی چیخیں سن رہے ہیں آپ، بچی کس طرح سے بابا بابا کے جو ہے نا صدائیں بلند کر رہی ہے۔ دل پھٹ جاتا ہے یقین جانیے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، آپ کو پاکستان میں گھومیں پھریں آپ کو تمام جگہوں پہ یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ میں آپ کے سامنے نا ایک پکچر رکھتا ہوں، یہ ذرا پکچر آپ دیکھیے گا۔ اس پکچر میں پیرا فورس کا جو جوان ہے نا وہ بڑی کاروائی کرتے ہوئے اس نے اپنا جو جوتا ہے نا وہ رکھا ہوا ہے رزق کے اوپر۔ ایک غریب جو سبزی فروش ہے نا اس کی سبزی کے اوپر اس نے اپنا پیر رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، میں جب چاہوں گا جیسے چاہوں گا تمہیں اٹھا کے پھینک دوں گا۔ یہ ہے غریب کا پاکستان، یہ ہے غریب آدمی کی آواز۔ جب غریب آدمی کی بات آتی ہے تو پھر ان لوگوں کو کمیٹیاں بنانا بھول جاتی ہے، جب غریب آدمی کی بات آتی ہے تو ان کے کان جو ہیں بند ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین اکرام، یہ ہے حقیقت آپ کے دو قومی نظریے، دو پاکستان کی۔ ایک پاکستان میں جب کارروائی کرنے لگے تو اس میں سارے صحافی کھل کے آگئے اور سارے صحافیوں نے بولا، اور یہ انصار عباسی صاحب وہ صحافی ہیں جو ڈی چوک کے قتل عام کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ یہ انصار عباسی صاحب وہ صحافی ہیں جو پاکستان میں ہونے والی لاقانونیت کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ انصار عباسی صاحب وہ آدمی ہے جس کی زبان نہیں کھلی جب بچوں کے گھر گرائے گئے، جب عورتوں کے گھر گرائے گئے، جب حاملہ عورت کو جو ہے گھسیٹتے ہوئے اس کے گھر سے نکالا گیا، انصار عباسی صاحب کی زبان نہیں نکلی۔ لیکن کیونکہ اب جب اپنی پیسوں پر بات آئی، اپنے اوپر بات آئی، تو انصار عباسی صاحب چیخنے لگے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ روکیں آپ جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف بھی ایسی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ دکھائے گا، جتنے بھی ظالم اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کا حال ایسا ہی ہوگا جیسا ابھی انصار عباسی صاحب کا ہو رہا ہے۔ انصار عباسی صاحب چیخ رہے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے بھی کارروائی ہوتی ہے۔ میں تو بلکہ دعا گو ہوں کہ انصار عباسی صاحب نے اگر بولا ہے، جسارت کی ہے، تو ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہ ہو۔ لیکن انصار عباسی صاحب اغوا کو جسٹیفائی کرتے تھے۔ انصار عباسی صاحب جب مجھے اغوا کیا گیا تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بالکل صحیح ہوا ہے کام۔ تو میری لیکن دعا انصار عباسی صاحب آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا کوئی کام نہ کرے، کیونکہ قانون اور آئین میں جو بھی رہتے ہوئے بات کرے گا اس کے ساتھ ہیں ہم۔ لیکن آپ کو میں یاد دلاؤں گا کہ آپ اس وقت سیلیبریٹ کر رہے تھے جب ماں کے لکھتے جگروں کو گولیاں لگ رہی تھیں۔ آپ اس وقت سیلیبریٹ کر رہے تھے جب مرید کے میں گولیاں لگ رہی تھیں۔ آپ اس وقت سیلیبریٹ کر رہے تھے جب ڈی چوک پر جو بلوائی تھے وہ گولیاں مار رہے تھے۔ آپ اس وقت سیلیبریٹ کر رہے تھے جب امام بارہ میں لوگوں کے گھر گرائے جا رہے تھے۔ آپ اس وقت سیلیبریٹ کر رہے تھے انصار عباسی صاحب۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت ہنا پرویز بٹ اور انصار عباسی صاحب کے اندر بھی لڑائی چل پڑی ہے۔ اب انصار عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور وزیر اعظم شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو یہ جم کی ٹائمنگ ہے نا مردوں اور عورتوں کی ذرا کریں کو نا ان کی ٹویٹ پڑھ کے بتا دیتا ہوں ورڈ بائی ورڈ کہ انہوں نے بات کی کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی توجہ کے لیے اسلام آباد کے جمس میں مرد و خواتین کی مشترکہ ایکسرسائز کی اخلاقی معاشرتی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ متعلقہ حکام فوری طور پر خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ اوقات مقرر کریں۔ تب اس پہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کیا لکھتی ہیں؟ وہ لکھتی ہیں عباسی صاحب آپ کا دماغ کب ان چیزوں سے نکلے گا؟ ضروری نہیں کہ ہر جگہ آپ جیسی ذہنیت رکھنے والے مرد ہوں۔ خدارا اپنا کام سے کام رکھنا سیکھیں۔ چند پڑھے لکھے لوگوں کو ایکسرسائز سے کیسے معاشرتی مسائل جنم لے رہے ہیں؟ خدارا معاشرے میں کوئی مثبت چیز بھی پھیلائیں، مینڈک کے کنویں سے باہر نکلیں۔ اب ہنا پرویز صاحبہ کے ساتھ پہلی دفعہ میں متفق ہوں۔ آپ کے معاشرے میں عورتوں کے دوپٹے کھینچے گئے انصار عباسی صاحب، ریحانہ ٹار کو سر سے پکڑ کے مارا گیا ہے، آپ طیبہ راجہ کو گلے سے پکڑا گیا۔ اس وقت آپ کو معاشرتی اخلاق یاد نہیں آئے؟ آج آپ کو معاشرتی اخلاق یاد آ رہے ہیں۔ آج آپ کو یاد آ رہے ہیں جب ایک ویل چیئر سے ایک بچی کو گھسیٹتے ہوئے ایک پولیس والا لے کر گیا، آپ کو یاد نہیں آیا؟ آپ کو یاد محترم نہیں آیا اس وقت؟ یہ ان کی ذہنیت ہے۔ اور اب اس پہ ڈٹائی بھی کیسی ہے؟ انصار عباسی صاحب اس پہ لکھتے ہیں اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی ٹویٹ کو کوٹ ریٹویٹ کرتے ہوئے ان کو جواب دیتے ہوئے بات کرتے ہیں، محترمہ آپ کا تعلق کیا نون لیگ سے ہے؟ کوسچن مارک آگے لگاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں اگر ہاں تو میری طرف سے نواز شریف یعنی نواز شریف صاحب کو ٹیگ کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے اور مریم نواز کو ٹیگ کیا جاتا ہے کو قصوری مبارک کے نون لیگ کو آپ جیسا دماغ نصیب ہوا۔ انصار عباسی صاحب، ہنا پرویز بٹ سے میرے لاکھ اختلافات، مگر یہاں پر وہ بالکل درست ہے۔
انصار عباسی صاحب جب ماؤں بہنوں پہ ظلم ہوتے ہیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے, تب آپ کی زبانیں کیوں نہیں نکلتی, تب آپ کے منہ کیوں نہیں نکلتے, تب آپ آ کے کیوں نہیں بولتے, آپ تب آ کے لوگوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے جب ماؤں بہنوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں, ریحانہ ڈار کا دوپٹہ کھینچا جاتا ہے, فلک جاوید صنم جاوید کو عدالتوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد جو اس وقت جیل کے اندر ہیں ان کو ان کی فیملی سے ملنے نہیں دیا جاتا. آپ کو تب کیوں یاد نہیں آتا جب ایک خاتون کو لبرٹی کے اندر سے ویل چیئر پہ گھسیٹا جاتا ہے, تب تو آپ کو اخلاقیات یاد نہیں آتے, لیکن اب آپ کو اخلاقیات یاد آ گئی ہیں. تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنے ذہنوں کا علاج کروائیے. خواتین معاشرے کا سب سے بڑا حصہ ہیں, وہ خواتین جو کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, اور یہی خواتین ہمارے معاشرے کو بناتی ہیں. تو خدا را ان ماؤں بہنوں کی عزت کرنا سیکھیے. خدا را یہ میں آپ کو میسج دے رہا ہوں انصار عباسی صاحب, آپ ذرا اپنی گندی ذہنیت سے نکلیے. آگے چلیں ناظرین کرام, تو اس وقت معاملات جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے لاہور کے اندر اہم ترین لوگوں سے. محمود خان اچکزئی صاحب نے اس سارے معاملے پر یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کے لیے خاموشی اختیار کی, ہم لوگوں نے نہ کوئی پروٹیسٹ کیا, ہم لوگوں نے اپنی پارٹی کو بھی سٹینڈ بائی پہ رکھا, لیکن اب ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے پنجاب میں جو احتجاج کرنے کی اجازت مانگی ہے اور بولا ہے کہ ہمیں احتجاج کے لیے کوئی گراؤنڈ دیا جائے, سیاسی جلسے کرنے دیے جائیں تاکہ ہم سیاسی گراؤنڈز کے اوپر آ کر حزب اختلاف اپنی چیزوں کو آگے لا سکیں. اب محمود خان اچکزئی صاحب کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ بالکل یہ احتجاج وغیرہ کریں, آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, لیکن ان سے کچھ چند چیزوں کی ڈیمانڈز بھی کی جا چکی ہے. لیکن اب یہ معاملہ محمود خان اچکزئی صاحب بہتر سمجھا سکتے ہیں کہ ان سے یہ کیا معاملات کیے گئے یا کیا نہیں کیے گئے. ہمارے تک جو اطلاعات پہنچی ہیں ان تک یہی ہے کہ محمود خان اچکزئی آنے والے دنوں میں پنجاب کے اندر جو تحریک تحفظ آئین ہے وہ بڑے بڑے پروٹیسٹ کرے گی, ریلیاں ہو سکتی ہیں, یہ جلسے ہو سکتے ہیں. ان کی اجازت انہوں نے مانگی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہمیں جو ہے اس بات کا آپ یقین دہانی کروائیں کہ ہمارے کارکن گرفتار نہیں ہوں گے, ہمارے لوگوں پہ کوئی مقدمے نہیں ہوں گے اور ہمیں سیاسی گراؤنڈ دیا جائے گا. اس پہ محمود خان اچکزئی صاحب کا جو پرانا سیاسی کریئر ہے اور تعلقات ہیں وہ محمود خان اچکزئی نے استعمال کیا ہے, اور اب جا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آنے والے دنوں میں احتجاج وغیرہ کریں گے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق آنے والے دنوں میں آپ احتجاج وغیرہ بھی دیکھیں گے, فلیش پروٹیسٹ بھی دیکھیں گے اور جلسے جلوس بھی دیکھیں گے. آپ دیکھیں عمران خان کی بیماری کو نارملائز کر دیا کیا. عمران خان کی رہائی کی بات تو آپ ذرا پیچھے کر لینا, عمران خان کی اس وقت بیماری کو بھی نارملائز کر دیا گیا ہے, کوئی بات نہیں ہو رہی. کسی طرح سے بھی آپ کے بڑے بڑے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کسی بھی طرح سے بات نہیں کر رہے, جو کہ انتہائی غیر مناسب عمل ہے. عمران خان نے اس جماعت کو 30 سال دیے ہیں اور 3 ہفتے نہیں دے سکتی یہ جماعت. اس میں تمام جو چیزیں ہیں وہ اس وقت نارملائز کر دی گئی ہیں, لیکن اس میں ہم کر کیا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے جو دور تھا اس وقت تمام صحابہ اکرام, تمام لوگ جو تھے وہ مسجد میں جا کے اپنے مسائل رکھتے تھے, مسجد میں جا کے لوگوں کو اجاگر کرتے تھے. آج مہنگائی پہ بات نہیں ہو رہی, آج آپ کے جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس پہ مسائلوں پہ بات نہیں ہو رہی. آپ کے گوبر پر ٹیکس لگایا گیا, سورج پر ٹیکس لگایا گیا, 400 کا پیٹرول کیا گیا, لیوی پر ٹیکس لگایا گیا, 11 ارب کا جہاز لے لیا گیا, یہاں تک کہ آپ کی مسجدوں تک پر جو بل آتے ہیں ان پہ ٹیکسز لگا دیے گئے, لیکن اس پہ بات نہیں ہوئی. تو کر کیا سکتے ہیں ان سب میں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے زمانے میں صحابہ اکرام تمام لوگ جو تھے مسجد میں جا کے اپنے مسائل رکھتے تھے. ہم ایک چھوٹا عمل کر سکتے ہیں کہ مسجدوں میں جا کر ہم لوگ یہ مسائل اجاگر کریں. اب یہ کس طرح سے کرنا ہے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, لیکن مسجدوں میں جا کر جس طرح سے مسائل ڈسکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے یہ ایک کام ہم لوگ کر سکتے ہیں, اور اس کام میں ہم پہ FIR بھی نہیں ہو سکتی. وہاں پر جا کے ہم دین و دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوگا. تو یہ ایک چیز میں نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا بھی, یہ چیز ہو سکتی ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ناظرین کرام, آخر میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے ضرور آواز اٹھائیں جو اس وقت آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کی وجہ سے اس وقت جیل میں بند ہیں. حیدر سعید جس نے عمران خان کے لیے آواز اٹھائی اور انہوں نے اس وقت ویڈیو بنائی جس وقت کوئی بنانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا, ابھی تک وہ جیل میں بند ہے. ان کی اپیلیں تک اس وقت کورٹس میں نہیں لگ رہی, سپریم کورٹ تک یہ معاملہ چلا گیا اور ابھی تک وہ بیچارہ لڑکا جو ہے وہ جیل میں بند ہے.
حوصلے مضبوط ہیں لیکن کب تک وہ سہے گا؟ پلیز آواز اٹھائیے حیدر سعید کے لیے، آواز اٹھائیے خالد کے لیے جو اڈیالہ میں کوریج کرنے کے لیے گئے تھے اور ان کو بھی پابند سلاسل کر دیا گیا. ان سب لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں، جتنی آپ لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، کیونکہ ظلم کا نظام جو ہوتا ہے اس کو ہم اسی طرح سے توڑ سکتے ہیں کہ ہم اس کی ظلم کے اوپر بات کریں، بار بار بات کریں جب تک یہ ظلم کا نظام ختم نہ ہو جائے. مجھے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.